आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। गजा में इसराइली जहरियत को कल 200 दिन मुकम्मल हो गए। इसराइल मुसलसल मजलूम फ़लस्तीनियों पर कहर ढा रहा है। आग और खून के खेल में 34,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शोहदा में 70% बुजुर्ग ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। तकरीबन 1200 इसराइली और गैर मुल्कियों की जानें भी ज़ाया हो चुकी है। अल जज़ीरा के मुताबिक हालिया 200 दिनों में इसराइल ने गजा पर 75,000 टन बारूदी मवाद बरसाया। पिछले साल 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जमनीत से फ़लस्तीनियों के 3,80,000 से ज़ायद रिहायशी यूनिट, 32 हॉस्पिटल, 412 तालीमी इदारे मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। पूरी दुनिया का मीडिया फ़लस्तीनियों के जनाजे, इमारतें जो कि मलबे बन चुकी हैं वो दिखा रही है। ज़ख्मों से चूर चेहरे, रोते बिलखते मासूम बच्चे मीडिया पर नज़र आ रहे हैं। मगर अब गजा के अल नसर मेडिकल हॉस्पिटल में एक नया इंकशाफ हुआ है। एक और अलमनाक सानहे ने जन्म लिया है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में इज्तिमाई कब्रों का इंकशाफ हुआ है। इब्तिदाई तहकीकात में मुतअद्दिद लोगों को ज़िंदा दफन किए जाने के आसार भी मिले हैं, जिसने इसराइली बर्बरियत की इंतहा कर दी है। इज्तिमाई कब्रों से 300 से ज़ायद लाशें मिली हैं। माएँ अपने जिगरगोशों की लाशें तलाश करती फिर रही हैं। इज्तिमाई कब्रें ही नहीं बल्कि गजा में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस समेत पूरी दुनिया में इसराइल की वहशियाना बमबारी पर एहतजाज जारी है, लेकिन हुकूमती सतह पर आलमी क़ुव्वतों का ज़मीर गहरी नींद सोता दिखाई दे रहा है। बेशक अमरीका, बरतानिया, फ्रांस इसराइल के सबसे बड़े हामी हैं। परसों ही अमरीकी सेनेट ने इसराइल के लिए $26 अरब के फ़ौजी पैकेज की मंजूरी दी है। मगर गैर मामूली बात यह भी है कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर चीन, रूस और भारत के बीच कान पर जूं रेंगती नज़र नहीं आ रही। इसराइल का हाथ रोकना तो दूर की बात है, फ़लस्तीनियों की इमदाद का तासुर भी सामने नहीं आ रहा, बल्कि महज तशवीश का इजहार जारी है। पिछले साल मार्च में चीन की क़यादत ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालिसी की थी, लेकिन लगता है कि इसराइल फ़लस्तीन की जंगी तनाज़े पर बज़ाहिर चीन मोहतात है, जबकि रूस इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है। पिछले 6 माह में रूस और चीन ने इसराइल की हिमायत में अमरीकी करारदादों पर 2 बार वीटो करके बज़ाहिर आलमी क़ुव्वत होने का एहसास दिलाया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी मंदूब का इल्ज़ाम है कि चीन और रूस को गजा में जंग बंदी से कोई गर्ज नहीं, बल्कि वो सिर्फ अमन के लिए अमरीकी कोशिशों की नाकामी चाहते हैं। आलमी क़ुव्वतों की बाहमी चपकलिश अपनी जगह, हकीकत यह है कि 58 मुस्लिम ममालिक का रद्द-ए-अमल भी अफसोसनाक है। मुस्लिम ममालिक से डरी सहमी आवाज़ें भी किसी हद तक खामोश हो चुकी हैं। अलबत्ता ये हकीकत है कि इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी है और उसके हलीफ मगरबी ममालिक में खूब एहतजाज हो रहा है। जंग बंदी के लिए सबसे बड़ा मुजाहरा लंदन की सड़कों पर देखा गया, जबकि न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तलबा 8 दिन से गजा यकजहती कैंप लगाकर एहतजाज कर रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी और भारतीय स्टूडेंट्स उर्दू ज़बान में नारे लगा रहे हैं। अमेरिका की मुतादिद दीगर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा भी सड़कों पर निकल आए हैं, और जिसके बाद येल यूनिवर्सिटी, ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट समेत तकरीबन 4 यूनिवर्सिटीज़ में रेगुलर क्लासेस बंद कर दी गई हैं और अब वो वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं। 200 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया गया है। इस माह की एक अहम पेशरफ्त लंदन से सामने आई, जहाँ पर बरतानवी सुप्रीम कोर्ट के 9 साबिक जजेस समेत 600 से ज़ायद वकला ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक के नाम ख़त लिखा, जिसमें कहा गया कि इसराइल को असलहे की सप्लाई का मतलब इसराइली फ़ौज के हाथों जारी नस्ल कुशी का हिस्सा बनना है। गजा में जारी जुल्म और बर्बरियत और इस हवाले से आलमी ताकतों का रद्द-ए-अमल, पूरी दुनिया का रद्द-ए-अमल और मुसलमान ममालिक का रद्द-ए-अमल, तमाम उमूर पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद, एग्जीक्यूटिव मेंबर लीग ऑफ पार्लियामेंट्स हैं फॉर अल-कुद्स, जो कि इस्तांबुल में एक बड़ी वहाँ पे मीटिंग हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, वहाँ से हमारे साथ हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। मुशाहिद साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि जिस अंदाज़ का जो गज़ा में हुआ है, जिस अंदाज़ की नस्ल कुशी हुई है, हालिया तारीख़ में, इंसानी तारीख़ में शायद इसकी हालिया कहीं पे इसकी इस जैसी मिसाल नहीं मिलती, मगर इसकी भी मिसाल नहीं मिलती कि पूरी दुनिया, लिटरली पूरी दुनिया जो है इस पूरे मामले पे खामोश तमाशाई बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी कामरान साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त इस्तांबुल में हूँ, तुर्की में हूँ, और कल इंशाल्लाह सदर अर्दोगान और तुर्किश पार्लियामेंट एक बहुत बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, जिसमें 70 ममालिक के 400 सियासी लीडर्स, मीडिया लीडर्स और पार्लियामेंटेरियंस शरीक होंगे, और वो फ़लस्तीन के मौजू पर है 3 दिन की कॉन्फ्रेंस। तो हम देखते हैं कि आइंदा क्या रद्द-ए-अमल आता है इस कॉन्फ्रेंस से। लेकिन मैं आपसे पूरी तरह इत्तफाक करता हूं कि एक बहुत आलमी तारीख का, जदीद तारीख का एक शर्मनाक सानिया है
جس میں مجموعی طور پر بین الاقوامی برادری کہہ لیں اور مسلم دنیا بھی شامل ہے کہ بے حسی کا اظہار کر رہی ہے، سوائے فلسطینی قوم جو اسرائیلی بربریت کا مقابلہ کر رہی ہے. اور میں خود چونکہ میں امریکہ 4 سال رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ ایک زمانے میں امریکی اسٹوڈنٹس کو، امریکی عوام کو، امریکی جو پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح امریکن یونیورسٹی کیمپسز، کالج کیمپسز اور اب ہائی سکولز میں بھی ہو گیا ہے، اس قسم کی شدید مزاحمت اور تنقید جو اسرائیل کے خلاف ہو رہی ہے، یہ شاید 50 سالوں میں ویتنام کی جنگ کے بعد اس پیمانے پر سب سے بڑی مزاحمت ہے جو اس میں امریکی عوام شامل ہیں. اور اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر بھی کیا $26 ارب جو امریکہ نے دیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اب اسرائیل بھی تیاری کر رہا ہے ایک نئے حملے کی رفح کی طرف، جہاں کوئی 15 لاکھ فلسطینی موجود ہیں، تو ایک اور ثانیہ ہونے والا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے شدید ضرورت ہے کہ کوئی نیا انیشیٹو لیا جائے، چاہے مسلمانوں کی طرف سے یا دوسرے ممالک کی طرف سے. لیکن مشاہد صاحب اگر ہم نے دیکھا تو ہم یہ دیکھیں تو ٹھیک ہے، امریکہ تو شانہ بشانہ کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ، برطانیہ کھڑا ہے، فرانس کھڑا ہے، اور یہ تمام چیزیں تو اس کے ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں. لیکن باقی دنیا جو کہ امریکہ کے کیمپ میں نہیں ہے، چین ہے، روس ہے، چاہے بھارت ہے جو کہ کہتا تھا کہ روایتی طور پہ کہ اس کا ایک فلسطینیوں کے ساتھ لگاؤ تھا یاسر عرفات وغیرہ کے معاملے میں، یہ پوری دنیا کی جو بڑی بڑی قوتیں ہیں جو میٹر کرتی ہیں سرکاری سطح پر، وہاں پہ جو خاموشی دیکھنے میں آ رہی ہے، آبویسلی ہمیں اس میں پوری جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کو بھی شامل کرنا پڑے گا. یہ بہت ہی ایک تقریباً ناقابل یقین صورتحال ہے. یہ آپ نے، میں اتفاق کرتا ہوں، اس میں جو بڑی طاقتیں بھی ہیں جو امریکن کیمپ کے ساتھ نہیں ہیں، ان کا بھی وہ کردار نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا اتنے بڑے سکیل پر جو سانحہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ انسانیت کا قتل ہے، ایک جرم ہے انسانیت کے خلاف، UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے. اور امریکہ تو مغرب ایک طرف، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو ان کے دوسرے تنقید بھی کرتے ہیں، ان کا بھی کردار جو ہے وہ اتنا زبردست یا مثبت نہیں رہا جو ہونا چاہیے، بشمول ہمارے مسلمان ممالک کا. تو اس وقت ضرورت ہے کہ کوئی انیشیٹو لیا جائے اور یہ بے حسی کا خاتمہ کیا جائے. اور ہم امید رکھ رہے ہیں کہ یہ صدر اردوغان نے جو کانفرنس بلائی ہے فلسطین کے حوالے سے، یہ پہلی عالمی کانفرنس ہے جب سے یہ قتل عام شروع ہوا ہے. ترکی نے آرگنائز کی ہے کل، ان کی پارلیمنٹ نے اور ان کے صدر نے. تو کوئی نہ کوئی راہ شاید نکلا ہے، اس سے کوئی انیشیٹو نکل ہے، کم سے کم منظم طریقے سے کوئی نیا راستہ نکلے، بڑا ایک اور بڑا ختم ہو. ایک کیلس جو ہم نے رد عمل دیکھا کہ obviously اس طرح کے کانفلکٹ میں، اس قسم کے قتل عام میں تو یونائٹڈ نیشنز کا ہی کردار ہونا چاہیے، یونائٹڈ نیشنز کا ہی کردار ہوتا ہے. مگر ہم نے دیکھا کہ سیز فائر کی کوشش ہے، پہلے تو امریکہ مسلسل ویٹو کرتا رہا، اس نے 3 بار ویٹو کر دی، پھر امریکہ اپنی طرف سے جو سیز فائر کی پیشکش لایا اسے چین اور رشیا نے ویٹو کر دیا. سفر تو بیچارے وہ معصوم فلسطینی کر رہے ہیں جو کہ کم از کم 40,000 اس دنیا سے جا چکے ہیں. جی بالکل، 40,000 جو شہید ہوئے ہیں، بچے اور خواتین جس میں اکثریت ہے، پھر جو 75,000 جو زخمی ہوئے ہیں. اور آپ نے ابھی وہ قبر کی بات بھی کی کہ 400 لوگوں کی لاشیں نکلی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ نہ بھولیں کہ 140 صحافی اور 160 یونائٹڈ نیشنز ورکرز جو سٹاف ہے UN کا، وہ بھی اس میں شہید ہوا ہے پچھلے 200 دن کی جو قتل عام میں. تو جو سکیل ہے یہ تو میرے خیال میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ پہلا جو کام جو امریکن اسٹوڈنٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی امداد بند کی جائے اور سیز فائر فوری طور پر کیا جائے. کیونکہ اگر نیا حملہ اسرائیل کرتا ہے رفح پر، جو شہر ایک مصری بارڈر پر ہے، تو ادھر تو 15 لاکھ فلسطینی موجود ہیں کیمپوں میں، وہ تو بہت بڑا، اس سے بھی بڑا سانحہ ہو جائے گا. اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ 200 دن کے بعد نہ حماس کی قوت، نہ حماس کی قیادت، اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، نہ فلسطینیوں کے حوصلے پست ہوئے ہیں. تو یہ بھی ان کی مزاحمت کی بھی ایک یونیک اور ایک منفرد مثال ہے عالمی تاریخ میں. بہت بہت شکریہ جناب مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ استنبول سے موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں ایک بینچ ہے. جب سے جناب قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا ہے،
پہلی بار یہ سپریم کورٹ کی یہاں پر اس رجسٹری یہاں پہ بینچ ہے، اور پھر کراچی کے وہی دیرینہ مسائل اس بینچ کے سامنے ہیں۔ آج اب جو مسائل سب سے زیادہ اہمیت کے سامنے آ رہے ہیں وہ فیصلے ہیں جو سابق چیف جسٹس گلزار احمد نے کیے، جس کے دوران کراچی میں مخصوص عمارتوں کو یا تو گرا دیا گیا، چاہے اس میں نسلہ ٹاور ہو، چاہے وہ الادین پارک ہو، چاہے تجوری ہائٹس ہو، مگر نقصان سراسر عام آدمی کا ہوا ہے۔ کسی سرکاری افسر کے خلاف کوئی سزا نہیں ہوئی، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کوئی معاملات بدلے نہیں، کوئی رشوت ستانی کے بازار میں کمی نہیں آئی۔ اب مرے تو بیچارے وہ ہزاروں پاکستانی، وہ کراچی والے جنہوں نے کہ نسلہ ٹاور میں اپنا فلیٹ لیا تھا یا تجوری ہائٹس میں بکنگ کرائی تھی، یا وہ روزگار جو الادین پارک میں تھا، یا جو گلوبل بینکوٹس کے اندر جو کراچی کے 8 شادی ہالز تھے جن کو کہ تہس نہس کر دیا گیا مخصوص وجوہات کی بنا پر۔ بہت بڑا یہ سانحہ ہے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، ان ہزاروں خاندانوں کا۔ یہ معاملہ اب چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کے سامنے، اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سابق چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد فروری 2022 میں ریٹائر تو ہو گئے، مگر اپنے پیچھے فیصلوں کا ملبہ چھوڑ گئے ہیں۔ ان کیسز کو اب چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں اس کی سماعت ہو رہی ہے، اور آج سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں تجاوزات کیس کی تقریباً 2.5 سال بعد سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان نے نسلہ ٹاور، تجوری ہائٹس اور برساتی نالوں کی تجاوزات کے متاثرین کی درخواستیں سنی۔ سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور کی زمین فروخت کر کے الاٹیز کو معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ آج دوران سماعت متاثرین کے وکیل نے عدالت کو آگے کیا کہ نسلہ ٹاور کے بلڈر کا انتقال ہو چکا ہے، جبکہ تمام کے تمام متاثرین کو تاحال کچھ نہیں ملا ہے، کوئی معاوضہ نہیں ملا۔ سابق چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے جون 2021 میں کراچی کی شاہراہ فیصل سے متصل نسلہ ٹاور گرانے کا حکم دیا تھا، جس کے نتیجے میں نسلہ ٹاور کے رہائشی بے گھر ہو گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے 15 منزلہ نسلہ ٹاور کے بلڈرز کو رہائشی اور تجارتی یونٹس کے رجسٹرڈ خریداروں کو 3 ماہ میں رقم واپس کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر آج تک عمل نہیں ہوا۔ سندھ حکومت نے اپنے تمام ذمہ داریوں سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے عدالتی فیصلوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، مگر عذاب صرف رہائشی بھگت رہے ہیں۔ اس فیصلے کے خلاف اس وقت بھی قانونی ماہرین نے ہمارے پروگرام میں کھل کر اعتراض کیا تھا۔ اسی کے ساتھ برساتی نالوں پر تجاوزات متاثرین کے آنسو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آج سپریم کورٹ نے گجر نالہ، اورنگی اور محمود آباد نالے کے متاثرین کو معاوضہ اور متبادل پلاٹس کی ادائیگی سے متعلق کیس کی بھی سماعت کی اور سندھ حکومت کو 1 ماہ میں الاٹمنٹ دینے کا حکم دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ متاثرین پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں اور متاثرین کی تجویز پر معاملہ انجینئرنگ کونسل کو بھیجا ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ جو لوگ پلاٹ لینا چاہتے ہیں ان کو الاٹ کر دیں، اور جو انجینئرنگ کونسل کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہتے ہیں وہ انتظار کریں۔ سپٹمبر 2021 میں اس کیس کی آخری سماعت میں عدالت نے سندھ حکومت کو 1 سال میں متاثرین کو معاوضہ اور رہائش مہیا کرنے کا حکم دیا تھا۔ دسمبر 2021 میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے عدالتی حکم پر عمل درآمد کے دعوے بھی کیے تھے۔ سابق چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے تجوری ہائٹس، الادین پارک اور کراچی کے FTC کے قریب گلوبل بینکوٹس بھی مسوار کرا دیے تھے، جس سے ہزاروں خاندان بے روزگار ہو گئے تھے اور اپنی جمع پونجی سے محروم ہو گئے تھے۔ تجوری ہائٹس کے متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی کیس میں عدالت کو بتایا گیا کہ تجوری ہائٹس کا پلاٹ گورنر سندھ کی اہلیہ کے نام پر تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مالک کو ہی متاثرین کو پیسہ دینا ہے۔ عدالت نے 3 ماہ میں متاثرین کو معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ 3 سال ہو گئے، یہ آج کا آرڈر تو نہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کیا توہین عدالت کا نوٹس بھیجیں؟ کم از کم اخلاقی تقاضا تو ہے کہ آپ متاثرین کو پیسے دیں۔ بلڈرز کے وکیل نے بتایا کہ متاثرین کو معاوضہ ادا کیا جا چکا ہے اور جو رہ گیا ہے اسے بھی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آج ایک اور پیش رفت میں سپریم کورٹ نے کراچی میں گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس، رینجرز ہیڈ کوارٹر سمیت تمام عمارتوں کے باہر سے رکاوٹیں ہٹانے کا حکم دیا۔ عدالت نے 3 دن میں تجاوزات ختم کر کے رپورٹ مانگ لی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تجاوزات کے خاتمے کے اخراجات کا بل اداروں کے سربراہان کو بھیجا جائے گا اور ان کی جیب سے یہ اخراجات وصول کیے جائیں گے۔ سابق چیف جسٹس گلزار احمد تو چلے گئے اور اپنے پیچھے یہ فیصلوں کا کہنا یہی چاہیے ملبہ چھوڑ گئے، کیونکہ اس پہ کہیں عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ مگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا اور دوسری جانب دسیوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں، خاندان ہیں جو ان فیصلوں کے براہ راست متاثرین ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نسلہ ٹاور ہو یا تجوری ہائٹس ہو، اگر اس میں کوئی غیر قانونی عمل ہوا تھا، اس کی اپروولز غلط دی گئی تھی، تو اس سلسلے میں کسی بھی سرکاری افسر کے خلاف جسٹس گلزار احمد نے کسی قسم کا کوئی ایکشن
سجیسٹ نہیں کیا تھا. ان کے کچھ فیصلوں میں ذاتی پرخاش کی بھی بات ہوئی ہے, جیسے کہ گلوبل بینکوٹس جو کراچی کے FTC کے قریب کچھ 8 شادی ہالز تھے ان کو مسمار کیا گیا. اس کی وجوہات کے حوالے سے بہت ہی سیریس جو ہے الزامات سامنے آئے ہیں. مبینہ بات یہ سامنے آئی ہے کہ شاید ذاتی پرخاش کی بنا پر اس قسم کے ایکشن لیا گیا ہے. بہرحال تمام امور پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم عابد زبیری, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, پاکستان کے نامور قانون دان بھی ہیں, اور ان کیسز میں جناب عابد زبیری صاحب ریپریزنٹ بھی کرتے رہے متاثرین کو نسلہ ٹاور کے اور اب تجوری ہائٹس کے حوالے سے بھی. بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت ہی دردناک کہانی ہے یہ وہ ان فیصلوں کی جو سابق چیف جسٹس جناب گلزار احمد کی عدالت سے سامنے آئے, اور اس کے اب متاثرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ دسیوں ہزاروں خاندان ہیں, مگر ایک سرکاری افسر, ایک سرکاری فیصلہ نہیں ہے جس کو کہ سزا ہوئی ہو, جس پر کہ ایکشن ہوا ہو. اور جتنی برق گری ہے, جتنی تباہی ہوئی ہے, وہ ایک عام شہری پر ہوئی ہے, اور پھر جو وہ فیصلے دے گئے اس پہ عمل درآمد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران خان صاحب. میں نسلہ کے حوالے سے آپ سے بات کروں کہ نسلہ کا میں جو رہائشی تھے ان کا میں وکیل تھا اس کے اندر, اور ہم نے کورٹ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ نسلہ ٹاور بالکل اکارڈنگ ٹو لا بنا ہوا ہے, ساری اپروولز کے ساتھ بنا ہوا ہے, اور جو پلاٹ الاٹڈ ہے اس کے اوپر بنا ہوا ہے. لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی کیونکہ آپ اس کے اندر 2 ایشو تھے. پلاٹ پہلے 780 گز کا تھا, وہ 1957 میں شارع فیصل کو چھوٹا کیا گیا 1957 میں, اور اس وقت چیف کمشنر کراچی ہوتا تھا کیونکہ فیڈرل ٹیریٹری تھی کراچی. انہوں نے جو سندھی مسلم کے دونوں طرف جو پلاٹ اونرز تھے ان کو وہ ایکسٹرا پلاٹ دیا, لیکن لیز ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکی کیونکہ سندھی مسلم اور جھگڑا چل رہا تھا ان کا, سندھی مسلم کا اور KMC کا, کہ کس طرح سے پیسے دے, وہ سوٹ چل رہا تھا ہائی کورٹ کے اندر. اور پھر آپ کو پتہ ہے وہاں پل بن گیا, اس پل کے اندر ری الائنمنٹ ہوئی وہ سائڈ لین کی, اور اس کی وجہ سے کچھ اور حصہ ملا اور کچھ کٹا, تو اس کے حساب سے پلاٹ بڑھ گیا, لیکن لیز نہیں تھی, لیز اوریجنل تھی 780. اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ایکسٹرا لینڈ جو ہے, یہ آج کھڑے ہو کے ایک وکیل صاحب بولنے لگے اور دوسروں نے کہا کہ وہ جو ایکسٹرا لینڈ تھا وہ ایمینٹی پلاٹ تھا. بالکل غلط بات ہے. یہ پلاٹ بالکل 1957 میں ایکسٹرا لینڈ ملا تھا اور اس کے اندر, لیکن جو الاٹیز کے وکیل تھے انہوں نے بھی یہ بات کورٹ کے سامنے نہیں رکھی. اس کی وجہ سے کورٹ نے اس کو ڈیمولش کیا. بہت میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہوئی تھی, واحد کیس ہے جس کے اندر میں کہتا ہوں کہ لیکن عابد زبیری صاحب یہ ڈیمولیشن ہے جو ہوا, جو نسلہ ٹاور ہوئی, تو خالی نسلہ ٹاور ہی نہیں ہے. ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ نسلہ ٹاور میں تو رہائشی بیچارے در بدر ہو گئے. تجوری ہائٹس میں تو جن کی سرمایہ جنہوں نے بیچاروں نے اپنی جمع پونجی لگائی تھی وہ برباد ہو گئے. الادین پارکس میں اور وہاں پہ جو سینکڑوں دکانیں تھیں اس کے سے روزگار. یہ تجوری ہائٹس کا آپ سن لیں. جی تجوری ہائٹس میں یہاں بلڈنگ کنسٹرکٹڈ تھی, لوگ رہ رہے تھے نسلہ ٹاور میں, کہ تجوری ہائٹس جو تھی وہ بنی نہیں تھی, وہ نیچے پلنتھ لیول تک ہی آئی تھی. تو اس میں کچھ جو بکنگز ہوئی تھی اس میں آرڈر ہوا کہ ان کو پیسے واپس دے دیا, لیکن دونوں کیسوں میں یہ ہوا تھا کہ وہاں بھی پلاٹ جو ہے اٹیچڈ ہے اور کمشنر کراچی کے پاس ہے, تو ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کو بیچیں اور اس آکشن کریں اور آکشن سے پیسے دیں الاٹی اس کو, لیکن سندھ گورنمنٹ نے نہیں کیا یہ بات, تو ان سے پوچھنا چاہیے. اور اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی غلط کام ہوا تو ان سرکاری افسران نے جس نے پرمیشن دی تھی کہ میں اور آپ جا کے جب خریدتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ساری اپروولز ہوئی بھی ہیں, تو آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی طریقہ نہیں معلوم کرنے کے لیے کہ اپروول صحیح ہوئی ہے, غلط ہوئی ہے, رشوت سے ہوئی ہے, کس طرح سے ہوئی ہے. تو یہ بڑا ایک سیریس بات ہے. اور لیکن جیسے آپ نے نزلہ جو ہے گرتا ہے بیچارہ وہ الاٹی جو خریدتا ہے آ کے اس پہ. تجوری ہائٹس میں جو بالکل ایک غلط بات آج ایک خبریں چل رہی ہیں کہ یہ گورنر صاحب یا ان کی بیوی کا پلاٹ ہے, بالکل نہیں. اونرز اور ہیں. میں ریپریزنٹ کر رہا تھا تجوری ہائٹ میں بلڈرز کو, KT بلڈرز کے نام سے, اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو لیکن اس کے اندر وہ بھی ڈیمولش کرنے کا آرڈر کر دیا گیا کیونکہ ریلوے آ گئی, جبکہ ہائی کورٹ میں سوٹ پینڈنگ تھا جس میں ان کا کلیم کر رہے تھے کہ ہمارے کو ڈکلیئر کرو کہ ہم اونر ہیں. لیکن سپریم کورٹ نے ڈسپائٹ دا فیکٹ ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ تھا, یہ اٹھایا کیس اٹھایا اور اس میں آرڈر کر دیا کہ یہ تو وہ مقدمات ہو گئے جن کو آپ لیڈ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا کہ یہ تو ہزاروں لوگ وہ بھی ہیں نا جن کو کہ گجر نالہ, محمود آباد نالہ, اورنگی نالے سے ڈسپلیس کیا گیا. بکلا تھے
ان میں بھی بکلائے کامران خان صاحب، اس میں بھی بکلائے. بکلا نے یہی کہا کہ لیز ایون گجر نالے کے اوپر لیزیں جو تھی کے ایم سی نے دی ہوئی تھی. تو کیسے دی وہ لیزیں اس ایریا پہ اگر وہ غلط دی ہوئی تھی ان سے؟ لیکن کسی نے کچھ نہیں پوچھا، لیکن ان کو ہٹا دیا گیا آج تک. اور آپ نے خود ابھی ایک کلپ سنوایا چیف منسٹر صاحب کا کہ جی ہم 15 دن کے اندر ان کو دیں گے. لیکن آج میں کہوں گا فائنلی کورٹ نے اس کو نپٹایا اور حکم دیا، کیونکہ اوشل حسینی کے پاس گجر نالے کا وہ ہے کہ آپ وہاں جائیں اور اس کے اندر ان کو معاوضہ دیں، ان کو پلاٹ دیں. اور ابھی 10 لاکھ روپے انہوں نے گورنمنٹ سے نے کہا. اور جب پاکستان بہت ہی گلیئرنگ ایگزامپلز ہیں نا عابد زبیری صاحب، جیسے کہ علادین پارک کے اندر وہاں سینکڑوں دکانیں مسمار کر دی گئی کہ ساری غیر قانونی ہیں. وہاں پہ ایک کلب تھا بچوں کا، اس کو مسمار کر دیا گیا. مطلب دسیوں ہزاروں خاندانوں کے روزگار ختم ہو گئے. پھر یہ ایف ٹی سی کے پاس یہ گلوبل بینکوٹس وغیرہ تھے، وہ وہاں پہ ہزاروں لوگوں کا روزگار تھا، ایک لوگوں کا روزگار چل رہا تھا. اور آپ دیکھیں وہ انہوں نے ہولڈ کیا، سپریم کورٹ نے انہوں نے ہولڈ کیا کہ یہ اے کیٹیگری لینڈ ہے، یہ فوجیوں کا لینڈ ہوتا ہے، یہاں یا کینٹونمنٹ ایریا ہوتا ہے اور اے کیٹیگری لینڈ ہے، اس میں کام نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے اور گلوبل مارکیٹ تو ڈھا دی گئی، لیکن انہوں نے جو آپ کی راشد منہاس روڈ ہے اس کے اوپر بھی آرڈر کیا کہ وہاں بھی جو کچھ چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کو بھی توڑا جائے. لیکن وہ آج بھی وہ وہاں موجود ہے، لیکن گلوبل مارکیٹ کیا توڑ دی گئی. اس کے اندر ہزاروں لوگوں کا روزگار جو تھا وہ آپ دیکھیں وہ افیکٹڈ ہو گیا. لیکن یہ دیکھیے آپ اس طرح سے نہیں کرتے. ایشو یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری ایشوز تھے، اس کے ایویڈنس کے بغیر آپ یہ 184(3) کی پروسیڈنگز میں آ کے آپ نے یہ علادین پارک ہو گیا اس میں توڑ دیا. اب تو خیر اپیل کا رائٹ مل گیا، پہلے تو اس وقت تو اپیل کا رائٹ نہیں تھا. ریویو ہم نے داخل کیا، ریویو فوراً ڈسمس ہو جاتا تھا. تو ہم یہی کہتے تھے کہ جب سے اپیل کا رائٹ ہوتا ہے اسی وجہ سے کہ دیکھیے آپ ایویڈنس آپ ریکارڈ نہیں کر رہے. کیسز چل رہے ہیں ہائی کورٹ میں ان کے اوپر جس کے اندر ایویڈنس ہونی ہے. ریلوے جیسے تجوری ہائٹس پہ ریلوے نے کہا کہ ہمارا لینڈ ہے اور آرڈر ہو گیا کہ جی یہ تجوری ہائٹ کو توڑ دو. بالکل میں سمجھتا ہوں ود اٹ موسٹ رسپیکٹ یہ غلط آرڈر تھا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اپیل کا رائٹ ہی نہیں تھا. ہائی کورٹ میں ابھی بھی کیس پینڈنگ ہے ان کا، ریلوے میں ابھی تو اسٹیبلش نہیں کیا ان کا ٹائٹل. جن چیزوں کو غیر قانونی قرار دیتے تھے عابد زبیری صاحب، ان میں کسی کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دیتے تھے. اس غیر قانونی سرکاری عمل کے ذمہ دار کا کسی کو تو پکڑواتے، کسی کے خلاف تو ایکشن کرواتے، کسی کو تو نوکری سے نکلواتے. ایک شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. میں بالکل آپ سے متفق ہوں. اگر اس نتیجے پہ کورٹ پہنچی تھی کہ یہ غیر قانونی کام ہوا ہے، تو جن لوگوں نے جو سرکاری افسران اس میں شامل تھے جن کو ہولڈ کرتے کہ جی انہوں نے یہ پرمیشنز دی جس کی وجہ سے ایک عام آدمی مارا گیا، ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے تھا. لیکن میں کہتا ہوں برگرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو یہ تو آپ دیکھیں تو اس وجہ سے ان کے خلاف بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ 1 سائڈ. اور آرٹیکل 10 یہ کہ انصاف کے ساتھ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے بیچ میں. جو لوگ اگر اس میں مرتکب پائے جاتے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ جناب عابد زبیری، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کرپٹ مافیا جو چھائی ہوئی ہے FBR پر، اور بھرپور جو کوششیں ہوئیں کہ کرپشن کا ایک خاتمہ ہو، پاکستان میں ٹیکس نیٹ بڑھے، وہ بری طرح سے ناکام بنائی گئی. ایک منصوبہ لایا گیا تھا ٹریک اینڈ ٹریس، 5 کلیدی انڈسٹریز کا ایک اس پہ اسٹیمپ کرنا تھا، اس کو ایک پروڈکٹ کو فالو کرنا تھا، جس سے کسی صورت سے ٹیکس چوری جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی. مگر پورا منصوبہ ہی ڈھا دیا گیا. 25 ارب روپے کا ٹھیکہ دیا گیا، اس کو بھی تباہ برباد کر دیا گیا. اور اس کی براہ راست ذمہ داری FBR پر آتی ہے. اور یہ ایک بہت ہی بڑا سانحے والی سچویشن ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ٹیکس چوروں کی پکڑ کے لیے FBR کی ہمیشہ کی طرح ہاف ہارٹڈ کوششیں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو بھی ناکام بنا چکی ہیں، اور اس کے اطلاق کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے ذریعے بدنام زمانہ ٹیکس نہ دہندہ چینی، سگریٹ، سیمنٹ، کھاد اور کولڈ ڈرنک سیکٹرز کی پکڑ مطلوب تھی، مگر افسوس کے نظام چلنے سے پہلے ہی ڈھیر ہو گیا. FBR کی کرپٹ مافیا اسے کھا گئی. ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے اطلاق کے لیے مشکوک کنسورشیم کو 5 سال پر محیط 25 ارب روپے کا ٹھیکہ دیا گیا تھا. اس کے باوجود سسٹم بری طرح سے ناکامی پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک 5 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی، جس نے آج اپنی رپورٹ بھی پیش کر دی. رپورٹ کے مطابق ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی ناکامی کی وجہ FBR کی ٹیکنیکل مہارت میں کمی اور انوالومنٹ تھی، جبکہ نظام کے نفاذ میں ٹیکنیکل خامیوں کی نشاندہی بھی کی گئی تھی. رپورٹ میں بتایا گیا کہ لائسنس کمپنی نے سسٹم کو درست طریقے سے نافذ نہیں کیا، اسٹیمپ سسٹم کو مناسب طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا،
رپورٹ کے مطابق FBR سگریٹ، سیمنٹ، چینی اور کھاد کے شعبے میں گزشتہ 2 سال سے ٹریکنگ سسٹم نافذ ہی نہیں کر سکا۔ سسٹم کی کامیابی کے لیے FBR کی استعداد بڑھانے اور ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی سفارش بھی کی گئی تھی، مگر 5 رکنی انکوائری کمیٹی نے رپورٹ وزیر اعظم کو جمع تو کرا دی ہے، مگر اس پر وزیر اعظم نے فی الحال کوئی ایکشن نہیں لیا ہے، مگر ابھی اس کی وہ معلومات لے رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی مسلسل ٹریکنگ سسٹم کے فعال نہ ہونے سے ریونیو میں نقصان کا بتاتے رہے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان کو ہر صورت میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نافذ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اب ہمارے لیے اور ہمارے محصولات کے لیے، ٹیکسز کے لیے ڈو اور ڈائی والا مسئلہ ہے۔ اس بات یہ بھی ہے کہ پچھلے سال جنوری میں سابق چیئرمین FBR آصف احمد نے دعویٰ کیا کہ اکتوبر 2021 سے چینی، کھاد، سگریٹ کے شعبوں میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا اطلاق ہو چکا ہے اور بہت جلد سیمنٹ اور کولڈ ڈرنکس کے شعبوں کو بھی سسٹم کے تحت مانیٹرنگ اس کی شروع کر دی جائے گی۔ سابق چیئرمین FBR کے دعوے بس دعوے ہی رہ گئے۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم مکمل طور پہ فعال نہ ہو سکا بلکہ ناکام ہو گیا، اور سسٹم کی ناکامی کی وجوہات جاننے کے لیے وزیر اعظم نے پچھلے مہینے انکوائری کمیٹی تشکیل دی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمباکو، چینی، سیمنٹ اور کھاد کی صنعت کو گزشتہ 2 برس میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو مکمل بحال ہو جانا چاہیے تھا، اور انہوں نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو فعال بنانے کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ اداروں کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی۔ قصہ مختصر یہ کہ کوشش کے ٹیکس نیٹ بڑھ جائے، وہ شعبے جو ایک مسلمہ شعبے ہیں جس میں کہ ہم نے آپ کو ذکر کیا 5 ادارے، کمپنیز اور جو سیکٹرز ہیں کہ وہ باقاعدہ وہ کہیں سے ٹیکس چوری نہ کر پائیں، وہ پورا نظام ہی فیل ہو گیا۔ یہ یاد رہے کہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم FBR کی عمارت میں کام کر رہا تھا، FBR کی چھتری کے تلے کام کر رہا تھا، FBR کی معاورت سے کام کر رہا تھا۔ اگر یہ فیل ہو گیا تو اس کی ذمہ داری بھی FBR پہ ہونی چاہیے، یا اس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم میں بہت ہی مستعدی سے اس کے حوالے سے کام کیا جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ ہیں، جو سابق چیئرمین ہیں FBR کے بھی۔ شبر زیدی صاحب بتائیے یہ کیسے فیل ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، میرے آنے سے 2019 سے 10 سال تک ٹریک اینڈ سسٹم لگا ہی نہیں تھا۔ 10 سال تک گورنمنٹ یہ کوشش کرتی رہی کہ لگانا ہے، میں نے آ کے یہ لگوایا سسٹم، اور میں 10 مہینے بعد واپس آ گیا اور یہ سسٹم لگا اس کے بعد۔ مگر میرا سوال آپ سے یہ نہیں ہے، کیا گورنمنٹ نے لگانا تھا یا چلانا بھی تھا؟ گورنمنٹ کی انٹینشن کبھی چلانے کی نہیں تھی۔ آپ تو اس میں FBR کے افسران کو قصوروار کہہ رہے ہیں، آپ بالکل آپ وجہ ہیں، مگر میں کم از کم چینی کی صنعت میں اس بات سے پوری طرح واقف ہوں کہ گورنمنٹ کو بہت ہائی لیول پر پریشر تھا کہ اس کو نہیں چلانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام سیاستدان جو ہیں، دیکھیے پھر کامران صاحب ہم کیوں بات کرتے ہیں، پھر ہم یہ کون سی کمیٹی بنا رہے ہیں، کیوں ہم کمیٹیاں بناتے ہیں، کیوں ہم قوم کو بیوقوف بناتے ہیں؟ دیکھیں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم میں لگانے جا رہا تھا، مگر خالی شوگر کو تو نہیں کہہ سکتے۔ نہیں شوگر نہیں، میں آپ کو سگریٹ آ جائے نا، سگریٹ پہ آ جائیں، کھاد پہ آ جائیں۔ لیکن میں نے یہ آپ کے خیال میں نے یہ کیوں لگایا تھا؟ یہ وہ سیکٹر ہیں جس کی سیکنڈ سٹیج ریٹیلر، ہول سیلر، ڈسٹریبیوٹر ریکارڈ میں نہیں ہے۔ ایک تو مینوفیکچرنگ ریکارڈ کم، ایک آگے والا سٹیج بھی ہے نا، آگے والے سٹیج پہ تو کام ہی نہیں ہوا نا جی، آگے والے سٹیج پہ تو کام ہی نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سسٹم کے لگنے سے پہلے 10 دفعہ یہ ہائی کورٹ میں اسٹے ہوا تھا اس سسٹم لگنے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ سسٹم کبھی ایک دن بھی چلا ہے؟ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اسٹیمپ بوری کے اوپر اسٹیمپ لگا لی تو جب وہ بوری نکلی ہے تو FBR کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بوری اس وقت کہاں پڑی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ پورا سفر اس کا، ہاں سفر تو نہیں، سفر تو بہت بڑی بات ہے نا۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کبھی FBR نے پہلے دن بھی کبھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ بوری نکلی یا نہیں نکلی؟ آج کیوں کہہ رہے ہیں سر؟ میرا آپ سوال کو سمجھے نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو بہت آگے کی بات ہے نا کہ کیا ہوا 5 سال بعد آپ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں کہ ٹریک اینڈ ٹریس نہیں چلا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی دن کیا FBR نے اس کمپنی سے جس کو یہ سسٹم لگانے کو دیا گیا تھا، کیا اس سے کبھی ایک دفعہ بھی ٹریس کرایا؟ سر ٹریک ہے ساتھ میں ٹریس بھی تو ہے، ٹریس بھی تو ہے۔ میں پوچھتا ہوں ایک دفعہ بھی ٹریس ہوا؟ تو آج آپ 5 سال کے بعد اچھا یہ جو منصوبہ بنائے کنسورشیم کے حوالے کر دیا گیا ہے اس کو، ان کو جگہ وہ بیٹھے FBR میں ہی، اور ظاہر FBR کو ساتھ چلائے بغیر تو چل نہیں سکتا تھا۔ یہ کمپنی تھی جس کمپنی کو آؤٹ سورس کیا گیا، انہوں نے ٹریک اینڈ سسٹم بنایا، انہوں نے اسٹیمپیں لگائیں، انہوں نے فیکٹری میں جا کے مشینیں لگائیں۔ وہ فیکٹری میں لگتی ہے نا مشین، جب سیمنٹ بن رہی ہے، شوگر بن رہی ہے، تو اس اسٹیمپ کو آپ نے کیا۔ میں آپ کو یہ بات ریکارڈ سے کہہ سکتا ہوں کہ جو اسٹیمپیں لگی تھیں وہ جعلی تھی، جعلی تھی۔
اس کو لگایا ہی اس لیے گیا کہ جعلی تھی. تو اب میں پھر آپ کو ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ کیا ٹریکنگ سسٹم لگانا تھا یا چلانا تھا؟ ہم نے صرف ورلڈ بینک کی رپورٹ کو پورا کرنے کے لیے ٹریکنگ سسٹم لگا دیا, کہنے کو لگا دیا. وہی جس طرح سے ہم نے ڈیجیٹائزیشن کرنے کی کوشش کر لی, جیسے نہیں سر نہیں, میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. کوشش نہیں کی, صرف ڈاٹ لائن فل کی ہے. میں یہ آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ ہم صرف ڈاٹ لائن فل کر رہے ہیں. میں اورنگزیب صاحب جیسے کہا گیا کہ اس ایپ کے ذریعے تاجر دوست ایپ کے تحت تمام ریٹیل سیکٹر اپنے آپ کو رجسٹر کرا لے, تو 15 دن میں 50 لوگوں نے رجسٹر کرایا, 37 لاکھ میں سے. 37 لاکھ. تو کبھی 52-53 مجھے بتائیں وہ کیوں ہوں گے جب ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ ایڈوانس ٹیکس ہے, فکس ٹیکس نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ بات؟ یہ تاجر دوست میں تو جا رہا ہے, اسے پتا ہے اس کی لائبلٹی کیا ہے. وہ تو فکس ٹیکس پہ ایگری نہیں کر رہے, آپ اسے ایڈوانس ٹیکس پہ جا کے رجسٹر کرانا چاہتے ہیں. لیکن نا سمجھنے کی کوشش کریں نا, کمیونیکیشن کو سمجھے نا. یہ جو تاجر دوست اسکیم ہے یہ ڈائریکٹ ٹیکس لائبلٹی نہیں ہے, یہ تو ایڈوانس ٹیکس ہے. میں تو ایگری کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے, مگر تاجران سے تو میں نے ڈیل کیا ہے, وہ تو فکس ٹیکس پہ ایگری نہیں کرتے. آپ ان سے ایڈوانس ٹیکس کی بات کر رہے ہیں تو وہ کوئی بیوقوفی ہوگا تاجر جو آئے گا ادھر. اچھا یہ بتائیے کہ اگر مثال کے طور پہ ہم سمجھ لیں کہ اب حکومت یہ چاہتی ہے, یا کم از کم SIFC تو دل سے چاہتا ہے کہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہو جائے اور یہ ٹیکس نیٹ بڑھے, اور پاکستان کا اورنگزیب صاحب ڈیفینیٹلی چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے. اچھا اس کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں یہ میں ابھی بھی بڑی افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ کتنی مرضی کوشش کر لیں شہباز شریف صاحب, یہ نہیں چلے گا. اس لیے نہیں چلے گا کہ جب تک سیمنٹ سگریٹ اس کے انڈسٹریلسٹ اور اس کے ڈسٹریبیوٹر آپ کے ساتھ ریئلی کوآپریٹ نہیں کرے. اگر شوگر مل ایسوسیشن ریئلی کوآپریٹ نہیں کرے گی تو مشین کے اندر ایسی چیزیں کر دے گی کہ وہ آپ کا جو ایجنٹ ہے وہ نہیں کام کر سکتا, اور وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گا. وہ بھی اسی طرح بک جائے گا جس طرح کے آپ کی. لیکن قانون سازی کریں, جو اس عمل میں ملوث پایا جائے اس کو قید کرے, اس انڈسٹریلسٹ کو قید کرے, اس شوگر مالک کو قید کرے, اس کو اس پہ بڑا جرمانہ لگائے. 2-4 کو ہوگا تو شاید جس آدمی کو آپ نے کانٹریکٹ دیا تھا یہ والا, اس کو بلا کے پوچھے نا کہ بھائی یہ تمہارا سسٹم کیوں نہیں چلا. سوال تو یہ ہے نا سر, کیوں نہیں چلا سسٹم. میرا سوال کچھ اور ہے, جب لگنے کے بعد آپ نے ایک دن بھی ٹریس نہیں کیا تو یہ جو آج آپ کو 4 سال میں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ نہیں چلا. میں اگر آپ میرے انٹرویو سنتے رہے تو میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں چل رہا ہے, مگر یہ جو آخر میں آ کر پرائم منسٹر صاحب ٹریک اینڈ ٹریس بول رہے ہیں. دیکھیے اگر یہ عام ملک ہوتا تو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم تو کمیشن انکم ٹیکس کی چیز ہے. ہمارے ملک میں پرائم منسٹر صاحب ٹریک اینڈ ٹریس کی بات کر رہے ہیں. دنیا میں کوئی پرائم منسٹر ٹریک اینڈ ٹریس کی بات نہیں کرتا. یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو سی جاب ہے, یہ تو چیئرمین FBR سے بھی نیچے کی جاب ہے. سر مسئلہ یہ کہنے کا, میں دوبارہ آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری اسلام آباد کی بیوروکریسی ٹریک اینڈ ٹریس نہیں چلانا چاہتی. میں بالکل صاف آپ سے کہہ رہا ہوں, میں نے ان سے ڈیل کیا ہے نا سر. ٹریک اینڈ ٹریس بھی نہیں چلانا چاہتی, ٹیکس نیٹ میں ڈاکیومنٹیشن نہیں کرنا چاہتی, وہ تو مطلب کچھ بھی نہیں چاہتی نا. بالکل صحیح ہے, جبھی تو 9 ٹیکس ٹو GDP ریشو ہمارا 9% نا کہ وہ شہباز شریف یا اورنگزیب صاحب کے لیے کر دیں گے. یہ بتائیں نا مجھے, آپ سوال, میرا سوال ہے. اب ہمارے سامنے SIFC ہے, فوج براہ راست ان معاملات کو دیکھ رہی ہے, اور یہ ایک نئی ڈائنامکس ہے. تو فوجی افسر جا کے مل میں کھڑا ہوگا ٹریک اینڈ ٹریس چلانے کے لیے. میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں سوال یہ ہے نا کہ پہلی بات اب یہ اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں, لوگوں کو اس پہ ایجوکیٹ کریں کہ بھئی یہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے, یہ اسٹیمپ نہیں لگی تو چھاپے ڈلیں کہ بھئی یہ والی بوری کیسے بک رہی ہے, اس پہ چھاپے کہاں ڈلے. کوئی آؤٹ سورس بندہ ہے جو چھاپا ڈالے. اچھا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کیوں ہے, یہ کیا کرتے ہیں یہ مل مالکان, یہ جیسے بیوریجز والے ہیں, کولڈ ڈرنک والے ہیں, یا سیمنٹ والا ہے, یا کھاد والا ہے, یا سگریٹ والا ہے, یہ کر کیا رہا ہے؟ یہ کر رہا ہے کہ 100 بنا رہا ہے, 100 بنا رہا ہے اور 80 دکھا رہا ہے. پھر بھی سمپل بات ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نا. اب اس کی 100 بوریاں بن رہی ہیں سپوز کریں سیمنٹ کی, وہ 80 دکھا دیتا ہے, 20 نکل گئی. دیکھیں اور یہ چیز وہاں ہوتی ہے کامران بھائی جہاں پہ ایکسائز ڈیوٹی زیادہ ہوتی ہے اور سیل ٹیکس ہوتا ہے. 2 ٹرک نکل گئے تو پیسے بن گئے. بیوریجز پر ایکسائز ڈیوٹی بہت زیادہ ہے, تو اگر 3 ٹرک نکل گئے تو پیسے بن گئے ان کے بہت سارے. تو ہمارے ایک بزنس مین تھے کراچی میں, تو کہتے تھے کاروباری وہ کرو جہاں ٹیکس بہت ہو تاکہ اس پہ بچ سکے. تو پیسے, تو میں کہہ رہا ہوں نا یہ تو ہم نے لگایا ہی ان انڈسٹری میں تھا جہاں انسیڈنٹ آف ٹیکس بہت زیادہ ہے. فار ایگزامپل بیوریج ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر سگریٹ ہے, بیوریج ہے, تو ہم نے اگر ایک سگریٹ کی 100 روپے کی سگریٹ بکتی ہے, اس پہ 74 روپے گورنمنٹ کے ہوتے ہیں. تو اگر ایک ڈبی وہ بچا لیتا ہے
تو وہ 100 روپے بچا لیتا ہے، 74 روپے بچاتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. تو اب 74 روپے بچانے میں اس سے کتنا. تو مگر شبر بھائی پھر یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ جو SIFC کر رہی ہے کہ بھائی اس FBR کو تو بالکل ختم کرو، ایک نئے نظام کو تشکیل دو، اور اس کو مگر اسی FBR کے کسی افسر نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سٹے لے لیا اس کے خلاف. میری بات سنیں، جب سگریٹ کے لیے جو تمباکو استعمال ہوتی ہے اس کی بھٹی ہوتی ہے جس میں تمباکو تیار ہوتی ہے، جب میں نے اپنے دور میں تمباکو والی بھٹیوں کو رجسٹر کرنے کی کوشش کی، اچھا وہ رجسٹر نہیں تو ہے، میری پارٹی کے ہی MNA آ گئے، انہوں نے کہا سر یہ نہیں کرے. سمپل بات ہے، میں آپ کو بالکل صاف کہہ رہا ہوں، میں نے یہ بات پبلکلی پہلے بھی کہی تھی. مجھے اسمبلی میں بلا کے بٹھا دیا، انہوں نے کہا سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے سر یہ اگر آپ نے بھٹیوں کو، یہ تو سارا تمباکو تو ہمارے علاقے میں پیدا ہوتا ہے، ہم تو سارے وہاں کے MNA، آپ نے بھروانا ہے ہمیں. تو ہم نے نہیں کی بھٹی. 500 میں نے لگایا تھا 500 روپے کی صرف بھٹی رجسٹر کر لو. ایک چھوٹی سی جب تمباکو پیدا ہوتی ہے تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے ایک بھٹی ٹائپ ہوتی ہے جس پہ آپ کو پکانا پڑتا ہے. وہ بھٹیاں جو ہے اس کے بغیر تمباکو. مطلب آپ چلے گئے، مگر جیسے کہا تھا کہ بھائی ہر ٹرانزیکشن پہ جو 50,000 روپے سے زیادہ اس پہ سے شناختی کارڈ لے لو کہ کس نے کیا تھا. آپ چلے گئے، وہ شناختی کارڈ نہیں آئے گا نا سر. میں آپ سے پھر وہی بات کر رہا ہوں نا کامران صاحب، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہم سیریس ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا آج آپ سے میں کہہ رہا ہوں کیا تمباکو کی بھٹیوں پہ آپ رجسٹریشن کرنے کو تیار ہیں؟ سوال ہے میرا آپ سے. میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، کیا ایک بھی شوگر کا ڈیلر پاکستان میں رجسٹرڈ ہے؟ اگر ہے تو مجھے دکھا دیں. ایک بھی رجسٹرڈ نہیں. یہ بلینز کا کام ہو رہا ہے، بلین کا کام ہو رہا ہے. تو پھر تو آپ کیوں یہ مطلب ہم کیوں لوگوں کو یہ لال بتی دکھا؟ ہم نے کیوں لگایا تھا ٹریک اینڈ ٹریس شوگر پر؟ ہمیں پروڈکشن کے بعد آگے یہ دیکھا تھا کہ جا کہاں ہے چیٹی نہیں، اسمگل ہو رہی ہے، کہاں جا رہی ہے. ٹریک اینڈ ٹریس کا مطلب کیا ہے؟ ٹل دا ٹائم وہ بوری کھلے ہمیں پتہ لگ جائے کہ کس کے پاس سے کہاں گئی ہے. یہی مسئلہ ہے ٹریک اینڈ ٹریس کا، ٹھیک ہے. اور ٹریک اینڈ ٹریس کو ناکام بنانا بازار کی مجبوری ہے، آپ سمجھ نہیں رہے. ادروائز سارا درمیان کا ٹریڈ سیکٹر ہم یہ غلط سمجھ رہے ہیں کہ مل مالک ٹریک اینڈ ٹریس کے خلاف ہے، بازار ٹریڈ اینڈ ٹریس کے خلاف ہے. کاش ہمارے پاس شبر زیدی صاحب کے سوالوں کا جواب ہو، شاید حکومت والوں کے پاس ہو، مگر وہ بھی جواب نہیں دینا چاہیں گے. بہت ہی امپورٹنٹ سوالات ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.